अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम ख़बर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आज के दिन आप पे अपनी रहमतें अता फ़रमाए, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने किस तरह देखा कल के इशूज़ को, एक नज़र डालते हैं। कौमी असम्बली में रिकॉर्ड कानून साजी, मिनी बजट और स्टेट बैंक समेत 16 बिलों की मंजूरी। हुकूमत ने एक बार फिर ऐवान में अक्सरियत साबित कर दी। मिनी बजट को आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया किया गया है। रोजनामा एक्सप्रेस के सुर्खी के अल्फाज हैं, मिनी बजट स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर, अपोजिशन का शदीद एहतजाज नाराबाजी। रोजनामा जंग की सुर्खी भी इसी से मुतालिक है, मिनी बजट मंजूर, अपोजिशन नाकाम, हिज़्ब इख्तलाफ की तमाम तरामीम और इन पर अलग अलग वोटिंग का मुतालबा भी मुस्तरद। हक में 163, मुखालफत में 146 वोट। रोजनामा पाकिस्तान ने भी इसी खबर को अहमियत दी। मिनी बजट स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। रोज़नामा नई बात ने इसी खबर के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया, मिनी बजट स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर, लैपटॉप, सोलर पैनल्स, बेकरी अशिया, बच्चों के दूध पर टैक्स की छूट बरकरार। रोजनामा दुनिया ने भी मिनी बजट को हाईलाइट किया। कौमी असम्बली, हुकूमत ने मिनी बजट मंजूर करा लिया, स्टेट बैंक समेत मुतअद्दिद बिलों की भी कसरत राय से मंजूरी, अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। इंग्लिश अखबार डॉन की लीड स्टोरी है, मोर लेजिस्लेशन नीडेड बिफोर ईवीएम्स मे बी यूज्ड, ईसीपी told। The न्यूज की टॉप स्टोरी है, ऑपोजिशन फेल्स टू ब्लॉक पैसेज ऑफ मिनी बजट। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मेन स्टोरी है, गवर्नमेंट नॉक्स डाउन ऑपोजिशन इन लोअर हाउस। डेली टाइम्स की हेडलाइन स्टोरी है, एमैड ऑपोजिशन ऑपरोर, एनए पासेस मिनी बजट। एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। हुकूमत फिर कामयाब, अपोजिशन नाकाम, मिनी बजट मंजूर। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च से ट्रैक्टर मार्च तक महदूद। नवाज शरीफ की वापसी, मुस्लिम लीग नून गुमगू का शिकार। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का तवील तरीन धरना। आज के प्रोग्राम में रोजनामा पाकिस्तान का इदारिया खाद का बहरान और रोजनामा डान में अहमद बिलाल महबूब साहब का कालम सिक्योरिटी एंड बियॉन्ड शामिल है और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है PSL 2022। साहब, आज जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं शकील, उनका मूड ऑफ था। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि उनको नाश्ता सुबह नहीं मिला। अच्छा, शुरू में हमारा भी होता था, लेकिन हमने आज से बहुत कुछ सीखा। आपने बताया कि आप सब नाश्ता खुद अपना बनाते हैं, बल्कि बेगम के लिए बना के भी आते हैं। नहीं ये बात नहीं है। हम सुबह आपको जो आपने सिखाया था, हम सुबह खुद अपने 2 अंडे जो आपने कहना बेगम सुन भी रही है। नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ, देखिए हम कोई बेगम से नहीं डरते, एहतराम करते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरता। मैंने आज नाश्ता बना के और चाय बना के स्लाइस अंडे रख के और मैंने निकलते हुए गुस्से से कहा कि भाई ये चीजें पड़ी है, खानी है तो खा लेना, मैं कोई किसी के नीचे नहीं लगता। शाबाश। वैसे राणा साहब, कामयाब शोहर वही है जो अपना भी नाश्ता करके आए और बेगम को भी बिल्कुल। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि घर के दुनिया में जमहूरियत हो ना हो, हम जमहूरियत की जंग लड़ते हैं, लेकिन घर में हम आमरीत को तस्लीम करते हैं। ये जो हकीकत है वो यही है। लेकिन यार जमहूरियत की बात करते हैं और सलमान साहब को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। जमहूरियत इसको यहीं पर रहने सलमान का कहना कि अपनी अपनी लड़ाई लड़े, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस लड़ाई से। अच्छा जी, कल हुकूमत फिर कामयाब हो गई और अपोजिशन के वो दावे जो परसों वो कह रहे थे कि हम ताकत से रोक लेंगे और हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, वो तो सारा जो है वो बयानिया पिट गया और हुकूमत ने अपनी जो जितनी भी कानून साजी थी, मिनी बजट भी और स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं जी, फिर उसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं। कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद करते हुए ज़िमनी मालियाती बिल 2021 की मंजूरी दे दी, जिसके बाद स्टेट बैंक तरमीमी बिल समेत मजमूई तौर पर 16 रिकॉर्ड बिल्स को भी ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जेर सदारत ज़िमनी मालियाती बिल से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक हुए। बिल पर अपोजिशन की तरमीम पर राय शुमारी की गई तो तरमीम 18 वोटों से मुस्तरद हो गई। तरमीम की मुखालफत में 168 हुकूमती अरकान ने वोट दिए, जबकि तरमीम
ترمیم کے حق میں اپوزیشن کے 150 ارکان نے ووٹ دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے ضمنی مالیاتی بل پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت کے لیے فائنانس ترمیمی بل بہت ضروری تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے واضح کیا کہ بل سے مزید ٹیکس نہیں لگایا جا رہا، صرف ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے۔ واویلا مچایا جا رہا ہے کہ بل سے مہنگائی کا طوفان آ جائے گا، لیپ ٹاپ، سولر، ڈبل روٹی اور دیگر چھوٹی چیزوں پر ٹیکس نہیں لگا رہے۔ 343 بلین جو ہے اس میں سے آپ 280 بلین اگر ریفنڈ ہی ہو جانا ہے اور اس کے بعد صرف جو 71 بلین رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ٹیکس کا طوفان تو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اور کیا ہے؟ ڈاکومنٹیشن ہے، اور ڈاکومنٹیشن سے سارے بھاگتے ہیں۔ سب کو معلوم ہوگا کہ اس پروسیس سے انہوں نے انکم کتنی کمائی ہے۔ جو غریب کی بات کر رہے ہیں، جس میں یہ ڈبل روٹی کی بات کر رہے ہیں، دودھ کی بات کر رہے ہیں، وہاں سے ریموو کرتے ہیں ٹیکس۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ کے لیپ ٹاپس ہیں، یہ جو سولرز ہیں، یہ ہم نے نکال دی ہیں اس میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ضمنی مالیاتی بل کی منظوری پر وزیر خزانہ شوکت ترین کی کارکردگی کو سراہا اور شاباش دی۔ وزیر اعظم نے شاباش دی خالد صاحب اور شفیق صاحب، اور کل انہوں نے وزیر خزانہ نے جو بات کلیئر کی وہ یہ کہ ٹیکسیشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ زیادہ تر ڈاکومنٹیشن نظر آتی ہے، چیزوں کو ایک ڈاکومنٹ کی شکل دی گئی۔ دیکھیں سیاست اور خاص طور پہ جو آپ کی یہ پارلیمانی سیاست ہے نا، پارلیمنٹ کے اندر جو سیاست ہے وہ ایک سیریس بزنس ہے۔ وہ بڑکوں سے اور دھمکیوں سے اور گبر سنگھ اور سلطان رائی بننے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ سیریس ہوم ورک کرنا پڑتا ہے۔ اب اپوزیشن نے ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا کہ ہم نے بات کر لی ہے، ہمارے نمبر پورے ہیں اور حکومت یہ نہیں بجٹ نہیں کرا سکے کہ منظور۔ کل ہم نے بات کر دی تھی کہ بجٹ منظور ہو جائے گا۔ تو یہ اب دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، یہ آپ جو سیاست ہے نا مار دھاڑ کی، نہیں چھڑیں گے، پھاڑ لیں گے، اڑا دیں گے، یہ ہے پارلیمنٹ سے باہر کی۔ پارلیمنٹ کے باہر آپ کریں، پارلیمنٹ میں آپ کو اپنا نمبر اسٹرینتھ شو کرنی پڑتی ہے، اور اپوزیشن اس میں ناکام ہوئی ہے۔ یعنی جو اپوزیشن سیاست باہر کرنا چاہتی ہے مار دھاڑ کی، وہ اندر کرنا چاہ رہی ہے۔ اندر تو آپ اپنے نمبر ثابت کرنا پڑتے ہیں۔ جمہوریت میں یہی ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ ثابت کریں۔ جو مرضی آپ دو گھنٹے بلاول نے تقریر کی، 2.5 گھنٹے شہباز شریف نے کی، انہیں اپنی بڑھاس نکال لی، تو پھر جب ان کے اپنا ووٹنگ کا معاملہ آیا تو ووٹ آؤٹ ہو گئے۔ تو یہی جمہوریت ہے، اور اس میں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بات کو اتنا نہ بڑھا دیں۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ، شیر تنگی داماں ہاں، ان کو اتنا بڑھائیں کہ وہ نا اپنا یہ انہیں یہ تسلیم کرنا چاہیے۔ انہیں پارلیمنٹ میں شکست ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ میں ابھی بھی جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہے، اور یہ نعرہ بازی اور یہ اپنا کیا کہتے ہیں یہ بڑھ کے چلتی رہتی ہے۔ سیاست کا یہ جمہوریت کے حسن چلتی رہتی ہے، چلتی رہے، اپنا غصہ نکالتے رہیں۔ اچھا ہے کہ ان کا تھارسس ہو گیا، ان کا غصہ نکل گیا، انہوں نے تقریریں کر دیں، لیکن آخر میں ہوا وہی جو ہونا چاہیے تھا۔ بالکل اتنا نہ بڑا تنگی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند کبا دیکھ۔ دیکھیں وہ جو چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا تھا اپوزیشن نے، اگر ذرا دوبارہ ریکارڈ کریں بلاول صاحب کی تقریر کو اور شہباز شریف کی تقریر کو، تو لگتا یہ تھا کہ کل جو ہے منی بجٹ کی منظوری کے وقت کوئی انقلاب اس کے اندر سے نکلنے والا ہے۔ اب وہ انقلاب یہ نکلا ہے کہ حکومت جو ہے وہ دوبارہ کامیاب ہو گئی، اور اپوزیشن کو تواتر کے ساتھ جو شکستوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہا۔ ایک بات دوسری، شوکت جو وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہے، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ سارا پروسیس جو ہے بنیادی طور پہ معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے کا ہے۔ اچھا، ہمارے ارکان پارلیمنٹ ہوں یا آپ کے طاقتور طبقات ہوں، جو جس چیز سے سب سے زیادہ بھاگتے ہیں نا وہ معیشت کی ڈاکومنٹیشن نہ ہونا ہے۔ ہم نے اسی پروگرام میں شفیق صاحب ڈسکس کیا تھا جب ارکان اسمبلی کے گوشوارے وغیرہ سب آئے تھے، تو بڑی شرمندگی ہوئی تھی کہ جس طریقے کا یہ ٹیکس دیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں عام آدمی تو بہت زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اچی بچی جسے کہتے ہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ ڈاکومنٹ ہو جائے گی، اور آپ فائنینشیل اس کے اندر آ جائیں گے۔ اس سے یہ بھاگتے ہیں۔ اس لیے یہ جو شور ہے نا دودھ کے ڈبے پہ، گھی پر، فلاں پر، یہ نہیں ہے، کیونکہ ان پہ تو عام آدمی کا، جو غریب آدمی جو چیزیں استعمال کرتا ہے اس کے اوپر تو ٹیکس لگا ہی نہیں ہے۔ ٹیکس تو لگا ان چیزوں پہ جو باہر سے امپورٹ کی جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ سارا کھیل جو ہے بنیادی طور پہ معیشت کی ڈاکومنٹیشن کا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وزیر خزانہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو گوشواروں کا معاملہ ہے اس کا آغاز ہی پارلیمنٹ سے کیا جائے، یعنی جتنا ہم سیاستدان پہلے خود کو پیش کریں، پھر بعد میں ہم پوری سوسائٹی کو کہیں کہ جی آئیے ڈاکومنٹیشن کے کانٹیکس میں آئے۔ نواز شریف صاحب بھی جس وقت وزیر اعظم تھے، جب ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے تھے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی،
ان بڑے ٹریڈر کلاس اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کے مقابلے کے ساتھ، کیونکہ ان کے مالی انٹرسٹ ان کے ساتھ جڑتے تھے۔ یہاں حکومت جو ہے اس بارے میں زیادہ سنجیدہ نظر آتی ہے کہ معیشت کو ڈاکومنٹ کیا جائے۔ یہی شرائط آئی ایم ایف کی بھی ہیں، اور یہی دنیا کی جو معیشت اس وقت چل رہی ہے اس کو جب تک آپ ڈاکومنٹ نہیں کریں گے لوگوں کی چیزیں نہیں آئیں گے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم اپنے پاس تو کچھ رکھتے نہیں ہیں، سارا کچھ اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے خونی رشتوں میں بانٹ کے خود کو یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو کچھ چیزیں نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو منی بجٹ پاس ہوا ہے یہ بنیادی طور پہ اپوزیشن کو پتہ چل گیا ہے کہ جو بار بار کہہ رہے تھے، اور میں ایک اور بات بتا رہا ہوں، اس کی وجہ سے جو کل منی بجٹ پاس ہوا ہے، اب وہ جو تھا نا تحریک عدم اعتماد، اس کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، وہ ہر دفعہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اپنے لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رانا صاحب سلمان صاحب نے ایک نیا لفظ دیا ہے اردو کا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایچی بیچی۔ میرے خیال ہے جو مریم اپنا آکسفورڈ ڈکشنری والے ہیں انہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ ایچی بیچی ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ ایچی بیچی تو ہونی چاہیے نا یار، تاکہ پتہ چلے یہ جو ملک کی معیشت کا بوجھ ہے یہ ہم جیسے لوئر مڈل کلاسیے اور غریب لوگ اٹھاتے ہیں، ہم تو ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اس ملک کے وسائل کے کو اچھی طرح نچوڑ رہے ہیں اپنے لیے وہ تو ٹیکس دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے رانا صاحب کہ یہ دو تین یہ جو منی بجٹ پاس ہوا ہے اس کے حوالے سے دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح ای وی ایم پر قانون سازی میں حکومت کو ایک اپوزیشن کو ایک دھچکا لگا، اسی طرح یہ دوسرا بڑا دھچکا جو ہے وہ اپوزیشن کو پارلیمنٹ کے اندر ناکامی کی صورت میں لگا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آج بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے حکومت کو، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑ رہا ہے، یہ سابقہ جو دونوں شفیق صاحب حکومتیں تھی، پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، ان کا جو ان کے ادوار میں جس طرح معیشت کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا گیا، اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور نون لیگ کی حکومت گئی تو 19 ارب ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ سارا ہے وہ چھوڑ کر گئے، اور اسی سال 12 ارب ڈالر کے جو تھے اب وہ قرضہ جات کی ادائیگی تھی۔ اس طرح 32 ارب ڈالر جو ہے اب وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بوجھ ڈالا گیا۔ اور اس طرح دیکھیے یہ جو قانون سازی ہوئی ہے منی بجٹ پر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے، اس سے جو ہے اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس میں بظاہر کوئی قانونی رکاوٹ نہیں رہی، اور اس سے ایک جو بڑا اور فائدہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے مجموعی طور پر 15 سے 18 ارب تک جو ہے دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر جو فائنانشیل سپورٹ ہے پاکستان کو وہ ملے گی۔ اس سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سارا کم ہوگا، ہمارا جو روپیہ ہے اس کی قدر بڑھے گی، اور ہمارے جو معیشت ہے اس میں استحکام آئے گا۔ رانا صاحب یہ جو اپنا اسمبلی میں اپوزیشن کو شکست ہوئی ہے ان کے مورل کا کیا ہوگا، اور جو یہ سلمان صاحب نے اشارہ کیا کہ جو ان کے آگے تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، دھرنا دینا چاہ رہے ہیں، اس کو کیا ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ شفیق صاحب جو مورالٹی کی بات ہے نا، اس کے میں آپ کو دو چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں۔ کل شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی تقریر میں پی ٹی آئی حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے کسی ایک ریموٹ علاقے کا نام لے رہے تھے، مجھے وہ نام بھول گیا، کہ جی وہاں پہ آپ نے ابھی تک وسائل نہیں پہنچائے اور یہ حکومت کی ناکامی ہے۔ مورالٹی دیکھیں، کہہ کون رہا ہے؟ جو خود 30 سال سے اس ملک کے حکمران تھے، وہ حساب 2 سال 2.5 سال کی حکومت کرنے والوں سے مانگ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ وسائل نہیں پہنچائے۔ کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم نے 35 سال سے تو تم نے نہیں پہنچائے، اور تم 2.5 سال کے اندر ان سے پوچھو کہ جو تم نے وسائل جو ہیں وہ نہیں پہنچایا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، خالد قیوم صاحب اکنامکس کو سمجھتے ہیں، ہم تو خیر اتنے اکنامکس کو نہیں سمجھنے والے۔ اپوزیشن صرف اتنی بات کا جواب دے دے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کیا رستہ ہے اس ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے کا، ہم کس طرح سے اس ملک کی معیشت کو سنبھالا دے سکتے ہیں؟ کیا آپ نے اس ملک کو اس قابل چھوڑا؟ کیا آپ نے اس ملک کو اس جوگا چھوڑا کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے؟ آپ کو تو یہ تو ہمارا بدقسمتی سے ہمارا نظام احتساب اتنا کمزور ہے کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی جو اس ملک کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، کمزور اس کی وجہ سے۔ ادروائز اگر کہیں پہ بھی انصاف کا قانون کا وہ ہوتا تو آپ یقین کیجئے کہ آج یہ لوگ کٹہروں کے اندر نہ کھڑے ہوتے، یہ سزائیں بھگت رہے ہوتے۔
اور یہ آج اس بات کا جواب دے رہے ہوتے کہ اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے اندر انہوں نے کیا کیا، اس ساگ ڈار ایک چھوٹی سی دکان سے اربوں پتی ہو گئے. دبئی کے اندر ان کے 3 بڑے پلازے، نواز شریف صاحب کے ایون فیلڈ تو ایک چیز سامنے آ گئی، سرے محل ایک چیز سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، کتنی جائیدادیں، کتنا کچھ ہے، کہاں سے آ گئی؟ جب قوم غریب ہو رہی تھی تو یہ کہاں سے امیر ہو گئے؟ کوئی اس کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلم صاحب، ترجمان وزارت خزانہ کے. بجٹ کے حوالے سے میں کہا ذرا ان سے بھی بات کر لیں. السلام علیکم سر، یہ بتائیے گا کہ اب IMF سے معاملات ہمارے کچھ بہتر ہو جائیں گے، قانون سازی ہو گئی؟ دیکھیں جی، گیپ تو پہلے بھی نہیں تھا، بڑے اچھے طریقے سے خوشگوار ماحول میں چیزیں چل رہی تھی. بس IMF کی ایک ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ آپ اس کو ایک دفعہ اسمبلی سے پاس کرا لیں، اسٹیٹ بینک ایک بھی اور جو ریفارم بجٹ بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی جو ہے بورڈ کی میٹنگ آ جائے گی اور پاکستان کو $1 ارب چیز ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے سر معیشت پہ؟ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF سے جو $1 ارب ہے وہ مل جائیں گے، تو اس سے دیکھیں بات اس $1 ارب کی نہیں ہے پاکستان کی. میں ابھی بھی کسی کو بتا رہا تھا کہ پاکستان کو جب سے آپ PTI کی حکومت میں جب سے ہم IMF میں آئے ہیں تو ہم نے صرف ان سے ابھی تک $2 ارب دیے اور ہم $29 ارب کا قرضہ اتار چکے ہیں. تو یہ $2 ارب کی نہیں ہے، اس سے معاشی استحکام اور ایک آپ کو اسٹیمپ ملتا ہے کہ آپ جو ہے بہتر چل رہے ہیں اور ملک میں ریفارم کر رہے ہیں جو آپ کے ملک میں خسارے ہو رہے تھے، جو چیزیں ہو رہی تھیں. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ کب تک قرض جو ہے ہم قرض کی میں پیتے رہیں گے اور اپنی فاقہ مستی کے اوپر ہم اتراتے رہیں گے؟ کب تک ایسا ہوگا؟ اس دلدل سے نکلنے کے لیے ہم نے جو ہے کافی کچھ کر لیا ہے. جب ہم آئے تھے $19 ارب خسارہ تھا، پچھلے سال اس کو کم کر کے $1.9 ارب پہ لیا ہے. ابھی وقتی طور پہ خسارہ بڑا ہے، بڑی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے تاریخی ریزرو ہیں $24 ارب کے. ہماری برآمدات جو ہے $2 ارب ماہانہ سے $3 ارب پہ چلی گئی، ریمیٹنس $31 ارب پہ چلی گئی. اس مالی سال میں صرف 1300 ارب سے ہمارے ٹیکس محصولات بڑھیں گے. تو ہماری معیشت جو ہے ماشاءاللہ سے پیروں پہ کھڑی ہو رہی ہے اور 2023 میں کوئی حکومت جو بھی آئے اس کو جو ہے IMF پروگرام نہیں ملے گا. یہ تو بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر 2023 میں ہمیں IMF پروگرام نہیں لیا تو. دیکھیں اللہ کرے ایسا ہو. عمران خان کو تو ڈے 1 سے کوشش ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں سوچتے. وہ کہتے ہیں میں سیاست یا اگلے الیکشن کا نہیں سوچتا، میں سوچتا ہوں قوم کا، میں سوچتا ہوں ملک کا، کہ ملک اور قوم کو آگے میں نے کیا دے کے جانا ہے. اور یہ اسی طرح کی قدم ہے جو یہ اسٹیپ لے رہے ہیں ہمارے وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک. اور ہم خاص طور پہ عمران خان نیت صاف ہے نا، ان والامان بالنیات. جب وہ کہتے ہیں نا یا کرب وہ یہ کرستین، تو اس کے لہجے سچائی ظاہر ہوتی ہے. تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ جس طرح وہ اسٹیپ اٹھا رہے ہیں اور مزمل صاحب نے کہا، تو اللہ کرے ایسے وہ دن آئے کہ ہم جو عالمی مالتی اداروں سے مالیاتی اداروں سے جان چھڑا کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. ہم سب دعا کر سکتے ہیں اور امید ہے اگر نیت صاف ہے عمران خان کی تو ہم یہ گول اچیو کر لیں گے انشاءاللہ. رانا صاحب، PTI کی حکومت جو قرضوں کا بوجھ تھا سابق حکومتوں کا، اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. PTI کے جو 5 سال ہیں، ان 5 سالوں میں $55 ارب کے جو قرضے سابق حکومتوں نے لیے ہیں اب وہ PTI کی حکومت ادا کرنے جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہمارا ریونیو ہے ٹیکسوں کا، اس میں 35% جو ہے اب وہ اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور جو اس کا ٹارگٹ ہے اب وہ 4000 سے بڑھا کر اب 6000 تک جو ہے اب وہ چلا گیا. اور ہماری جو برآمدات ہیں پہلے 6 ماہ جو اب یہ رواں مالی سال ہے اس میں $15 ارب سے اب بڑھ چکے ہیں اور سال کے اختتام تک $30 ارب سے بڑھ جائیں گے. اسی طرح جو ترسیلات زر ہیں اوورسیز پاکستانی، آپ کو پتہ ہے کہ PTI کی حکومت پر وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں، تو وہ بھی جو ہیں وہ $30 ارب سے بڑھ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فواد صاحب نے کل اپوزیشن کے حوالے سے اور جو بات کی، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ شارٹ آپ کو سنایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تمام قوم جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے. جس طریقے سے آج یہ قوانین کو پاس کیا گیا، اس لیجسلیشن کے بعد جو IMF کا ہمارا پروگرام ہے اس کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ حائل نہیں رہی ہے. اور اپوزیشن کو پھر میں مشورہ دوں گا کہ آپ کی یہ جو خواہشیں ہیں یہ کبھی پوری نہیں ہونی، لہٰذا اپنے پاؤں پہ اوپر کھڑا ہونا سیکھیں، ایشوز کے اوپر بات کیا کریں، اور آج پھر آپ کو ایک شکست جو ہے وہ آپ کا مقدر بنی ہے. شکریہ. ایک شکست مقدر بنی ہے، لیکن میں اب ذرا اس سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. کل براول صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ حکومت پہ بہت بھاری پڑے گا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بھاری پڑے گا. پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ ٹریکٹر کی وجہ سے بھاری پڑے گا. اتنے ہیوی ٹریکٹر خرید لیے ہیں انہوں نے لانگ مارچ کے لیے کہ اس کے وزن سے حکومت پہ بھاری پڑے گا. سلمان، دیکھیے یہ ٹریکٹر مارچ ہو یا لانگ مارچ ہو ایسے ہی بھاری پڑے گا جیسے کل منی بجٹ پاس ہوا ہے.
اچھا اتنا ہی بھاری ہوگا, اتنا ہی بھاری ہوگا. اچھا اس کے بھاری پن میں سے جو چیز نکلے گی اس میں حکومت سرخرو ہو جائے گی, ایک بات. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ یا ٹریکٹر مارچ ہے نا, یہ سب سے زیادہ اگر کسی کو سوٹ کرتا ہے نا تو حکومت کو سوٹ کرتا ہے. اچھا وہ اس کی وجہ سننے لگے. ہاں کیسے؟ حکومت کو اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ ٹارگٹ حکومت نہیں ہے, ٹارگٹ تو نون لیگ ہے. آپ نے پی ڈی ایم کا جو سارا بنا بنایا کھیل تھا 23 مارچ کا, اسے سبوتاژ کر دیا اور بیچ میں سے آپ نے نکال لیا لانگ مارچ اور پھر اب ٹریکٹر مارچ. اچھا بلاول صاحب کی منطق دیکھیے, کرنا آپ نے لانگ مارچ تھا, آپ گئے ٹریکٹر مارچ کے اوپر, یعنی اپنی ساری توانائیاں اور انرجی جو ہے وہ پہلے ٹریکٹر مارچ پہ لگانا چاہتے ہیں. اچھا ٹریکٹر مارچ کر لیں گے اس سے نکلے گا کیا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کسی صورت میں حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتی, یہ بات لکھ لیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ حکومت کے خاتمے کے بعد اس کا اپنا خاتمہ بھی سندھ میں ہوگا, اس لیے وہ تو بالکل نہیں چاہے گی. اور اچھا دوسری بات ہے, انہوں نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. بات اندازہ لگائیے کہ پہلے کہا کہ جی اسمبلیوں سے استعفے کی بات آئی, وہاں سے بھی بھاگ گئے. پھر آئی جی حکومت کے خلاف ہم نے حکومت گراؤ تحریک شروع کرنی ہے, وہاں سے بھی یہ بھاگے ہیں. پھر کہا گیا تحریک عدم اعتماد. اب مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی صرف اس کو کارڈ کے طور پر تو استعمال کرنا چاہتی ہے, لیکن وہ عملی طور پہ کوئی ایسا کارڈ نہیں کھیلے گی جس میں حکومت کو گرانے کا مقصد ہے, اور یہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ سسٹم ایسے ہی چلے. اس لیے پیپلز پارٹی لانگ مارچ کرے, ٹریکٹر مارچ کرے, سائیکل مارچ کرے, پیدل مارچ کرے, اس سے نکلنے والا کچھ نہیں ہے. اگر اس سے کسی کو نقصان ہوگا تو آپ اندازہ لگائیے کہ پی ڈی ایم کو اس ساری پیپلز پارٹی کے کھیل سے نقصان ہو رہا ہے. شفیق, پہلے اعلان کیا بلاول صاحب نے کہ ہم لاہور سے 5 جنوری کو تحریک کا آغاز کریں گے. لاہور میں ایک جلسہ چھوڑ کے جلسی بھی نہیں ہو سکا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اعلان ہوا کہ ہم ملک کی سطح پہ مارچ کا اعلان کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹریکٹر مارچ سے شروع کریں گے. آپ سمجھتے ہو کہ خود پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کرنا کیا ہے؟ رانا صاحب میں ایک اس کے نا جب تیاری ہو رہی تھی تو ایک میں دلچسپ بات بتاؤں کہ راجہ پردیش صاحب اس میں شریک تھے. تو یہ ہوا کہ ہم ٹریکٹر رینٹ پہ لیں گے. اس پہ وہ بول اٹھے کہ میڈیا کو فکرہ مل جائے گا کہ رینٹ ایک ٹریکٹر مارچ, پر انہوں نے اس کو امینڈمنٹ کی, اس کو ہائر ٹریکٹر مارچ کر دیں کہ نہیں, سوری ٹریکٹر ہائر کریں گے. رینٹ نکال دیا. راجہ صاحب کی اپنی بھی پھنسا ہوا نا کہ راجہ رینٹل انہوں نے کہتے تھے, ان کی اپنی جو حلیف ہے وہ کہتے تھے. تو اس لیے انہوں نے ان کا ہائر ٹریکٹر کر دیا کہ ٹریکٹر ہائر کریں گے. میں اسے کہوں گا ہائر ٹریکٹر مارچ. اب دیکھیں انہوں نے پورا پلاننگ کی ہوئی ہے. خالد یونس صاحب تو بہتر جانتے ہیں پیپلز پارٹی کو, ہر ضلع میں نا انہوں نے 500,000 کے ٹریکٹر جو ہے وہ ہائر کرنے تاکہ وہ ان کی ایک لائن بندی رہے. پھر رات کو آرام کریں گے. اور پورا یہ ٹریکٹر مارچ پہ کیوں آئے ہیں, لاہور کا جیسا کیوں انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ عوام ان کے ساتھ متوجہ نہیں تھے. اب جو ان کی میٹنگ ہوئی اس میں کہا موسم خراب ہے تو عوام نہیں آئیں گے تو کیا کریں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کے کہ بھائی ہم ٹریکٹر مارچ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا ایک امپریشن بھی ہو جائے اور ہم ایک اس پہ لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہوں جائے کہ ہم ٹریکٹر مارچ کریں. تو یہ ٹریکٹر مارچ جو ہے اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے پلان کیا ہے, کو 25-30 کروڑ کا بجٹ رکھا ہوا ہے. اچھا کراچی سے چلیں گے اور آپ کو ٹریکٹر, اچھا آپ ایک چیز دیکھیے گا, جو ان کی پلاننگ ہے نا, کراچی سے ٹریکٹر جو چلیں گے وہ حیدرآباد میں آگے اور ہو جائیں گے. دوسرے یعنی فیز بائی لیتے رہیں گے, فیز بائی فیز انہوں نے ٹریکٹر ہائر کیے ہوئے ہیں. اور راجہ صاحب کو اسلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے رینٹل سے بچنے کے لیے اس کا بڑی دلچسپ انہوں نے بات کی ہے. لگتا یہ ہے کہ عوام کا جمع و غفیر کی بجائے نا ٹریکٹروں کا جمع غفیر ہوتا. اچھا نہیں, اس میں ایک چیز سلمان صاحب کہتا ہوں, پیپلز پارٹی کا حق ہے کہ وہ سیاسی تحریک چلائے, ٹھیک ہے, یہ جمہوریت کا حق ہے. یہ بھی حق ہے کہ اگر وہ بطور اپوزیشن سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو چیلنج کرنا ہے تو انہیں کرنا چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس سردی کے اندر اس ٹریکٹر کے اوپر بیٹھیں گے ورکرز, ٹھیک ہے, ان ٹریکٹرز کے اوپر لٹکیں گے ورکرز. مانوں گا تو میں تب یہ کہ بڑے ڈیموکریٹک ہیں نا, مانوں گا تو تب میں کہ بلاول خود ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کے اور مارچ کریں. مانوں گا تو میں تب جب پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے اس ٹریکٹروں پہ, آپ دیکھ لیجئے گا, میری بات لکھ لیجئے گا کہ ورکر غریب بیچارہ جو ہے وہ سردی کے اندر ٹریکٹر پہ بیٹھا ہوگا اور بلاول صاحب کے لیے وہ گرم گاڑی جس کے اندر ہیٹر چل رہا ہوگا وہ, اور جو چاروں طرف سے بند ہوگی اس میں بیٹھیں گے. اس سے آپ ان کی جمہوریت کا, ہاں جی, اس سے آپ ان کی جمہوریت کا اصل چہرہ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ یہ ورکر کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیشو پیپرز ہیں. ورکر ان کے لیے پھانسیاں لے, ورکر ان کے لیے اپنے خود کو آگ لگائیں, ورکر ان کے لیے شاہی قلعے بھگتیں, ورکر ان کے لیے کوڑے کھائیں, اور جب باری آئے حکومت کرنے کی تو ورکر بیچارے بھوکے مرتے رہیں.
اور ان لوگوں کے خزانے جو ہیں وہ بھرتے رہیں. خالد قیوم صاحب, آپ پیپلز پارٹی کے ایکسپرٹ ہیں, آپ مجھے بتائیں, مٹھائی بھی ہمیں نہیں کھلاتے, لیکن یہ بتائیں 33,000 ووٹ ابھی مٹھائی والا کام ہوا کوئی نہیں. 33,000 ووٹ لے لیے اور کیا, یہ تو اگر مجھے ایک بات بتائیں, یہ بات جب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نہیں آؤٹ ہوئے تھے تب پیپلز پارٹی سے کوئی کہتا ہم آپ کو 33,000 ووٹ دیں گے, غش کھا کے گر جاتے ہیں. کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. جب یہ الیکشن ضمنی الیکشن کا اعلان ہوا تو اس وقت وہاں پیپلز پارٹی کے لاہور کے صدر اسلم گل جو ہیں وہ اس حلقے سے پہلے امیدوار تھے, تو ان سے کہا جا رہا تھا وہ چھپتے پھر رہے تھے. اب وہ کسی صورت الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب وہ کوئی اور امیدوار جو ہیں شفیق صاحب ان کو تلاش کر رہے تھے, لیکن بالآخر قیادت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن لڑیں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اچھا, دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ دونوں جو لانگ مارچ ہے, پی ڈی ایم کا لانگ مارچ اور پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ, یہ لانگ مارچ کا اعلان تو کر دیا ہے انہوں نے, لیکن ان کے اہداف جو ہیں وہ ہمیں واضح طور پر نظر نہیں آ رہے. اور پی ڈی ایم نے اپنے لانگ مارچ کا نام جو ہے وہ مہنگائی مارچ رکھ دیا ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اپنے اصل لانگ مارچ سے پہلے یہ کسان ٹریکٹر ٹرالی جو لانگ مارچ ہے اس کا اعلان کر دیا گیا. لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر اگر کوئی پارٹی انویسٹ کر رہی ہے, اگر کوئی پارٹی سرمایہ استعمال کر رہی ہے تو شفیق صاحب وہ پیپلز پارٹی ہے. اور اس میں دیکھیے کہ چونکہ ان کو مسائل ہیں خصوصاً پنجاب کے اندر, انہیں خوف ہے کہ شاید لوگ ان کے مظاہروں میں اس طرح نہیں آئیں گے, تو اب انہوں نے ٹریکٹر ٹرالیاں جو ہیں وہ ہائر کرنے کا جس طرح بات کر رہے تھے وہ منصوبہ انہوں نے بنایا. اور اس کے ساتھ جو لانگ مارچ کراچی سے 27 فروری کو اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا, اس کا جو پلان تیار کیا جا رہا ہے اس پر جو ہے ہر پڑاؤ کے اوپر جو ہے منصوبہ بندی کی جا رہی. 50 لاکھ روپے جو ہیں اگر حیدرآباد ٹھہریں گے تو ایک رات کا خرچہ جو ہے وہ 50 لاکھ روپے جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کراچی سے لے کر اسلام آباد پہنچنے میں 15 دن لگ جائیں گے, اور 15 دن تک کتنا بڑا بجٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو اس لانگ مارچ پر خرچ کرنا پڑے گا. صاحب مجھے تو شفیق ان کی خالد صاحب کی وہ بات سے نا کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سرمایہ بہت لگانا شروع کر دیا, وہ آپ نے سنا نا گانا, میں نے نوٹ رکھا تھا, میرا موڈ بنا. لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اب نوٹ دکھا کے کوئی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے, کوئی پیچھے ہے کچھ نہیں. اچھا جی, پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے, تو لندن میں کچھ ہے, کیونکہ ابھی خود مسلم لیگ نون جو ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہتے ہیں میاں صاحب آئیں کہ نہ آئیں, ابھی بیٹھے رہیں کہ وہ کیا کریں. کیوں اتنی کنفیوژن ہے, کیا وجہ ہے؟ لیکن رانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایشو کے پروس اینڈ کونز ہوتے ہیں. جب حکومت نے یہ اپنا ادا کیا کہ نواز شریف کو واپس بنانا ہے, اور جو شہباز شریف صاحب کیس کی بات ہوئی اٹارنی جنرل کے تھرو, تو ظاہر ہر پارٹی جو اپنے دیکھی ہے وہ اپنا منصوبہ بندی کرتی ہے. پہلے تو گو کہ اخباری بیانات میں ایسے ایک بار دوسری لیڈروں نے کہا نہیں ہے کچھ نہیں ہونا. اب جب یہ ہو گئی واپسی کا, ان کو اگر فرض کرو خدا نخواستہ آ جاتے ہیں, ہمیشہ ان پہ نا مہربانیاں رہی ہیں, تو مسلم لیگ نون کے اندر ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے. وہ لوگ جو شہباز شریف کے ماتھی تھے, اکثریتی پارلیمنٹ کے لوگ تھے, وہ پریشان ہو گئے. اگر وہ آ گئے تو پھر یہاں کا اپنا پارٹی کے اندر ایک اور پنجابی کے اندر کڑماس پہ آ جائے گا. تو وہ جو مضبوط ہوگا وہ مریم نواز گروپ ہوگا, اور جو کمزور ہوگا وہ جو پارلیمنٹری گروپ یا شہباز شریف گروپ وہ کمزور ہوگا, حمزہ شہباز کمزور ہوگا. اب وہ میں نے دو مسلم لیگوں سے بات کی, وہ میں کہ اگلے الیکشن میں کیا دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اپنا میں نے کوئی ڈیسائیڈ کیا ہے کون پرائم منسٹر ہوگا, کون پنجاب کو. کہتے ہیں جی یہ حمزہ شہباز تو نہیں ہوگا. تو میں کہ پھر کون ہوگا؟ کہتا ہے یہ پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی, کوئی کارکن آئے گا. یعنی آپ کو یاد ہے ایک بار جب پرویز الہی صاحب کی باری آئی تھی تو وہ لے آئے تھے غلام ادربائی مرحوم کو لے آئے تھے. تو یہ میں کہ یہ کنفرم ہے. کہتا ہے یہ کنفرم میں ہماری اندر ذاتی عمرہ کی رپورٹ ہے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے اور اس میں کچھ اپنا مسلم لیگ کو خدا نخواستہ ایسا مل جاتا ہے, ہم تو خدا نخواستہ کہیں گے نا کہ جو انہوں نے حال کیا 30 سال سے, تو اس میں حمزہ شہباز امیدوار نہیں ہوگا وزارت اعلیٰ پنجاب کا. اچھا, اس میں وہ جو غلام ادربائی کو کارڈ کھیلیں گے, کوئی بندہ لے آئیں گے اور ریموٹلی کنٹرول کریں گے. تو میں نے کہا اوپر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اوپر ابھی فیصلہ نہیں ہوا, کیونکہ اگر ابھی وہ فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب ناراضگی شو کر دیتے ہیں. پہلے بھی ناراض ہو گئے تو باقاعدہ وہ گھر بیٹھ گئے تھے. تو اس لیے وہ وہ باہر بھی وہ پریشان کر رہے ہیں بیٹھے, اگر اندر آ گئے ملک میں آئے گا تو پھر بھی ان کے اندر ایک اور طاقت کی لڑائی شروع ہو جائے گی, اور اس میں پسیں گے. وہ کہتے ہیں لڑائی بھائیوں کی ہوگی, خاندان کی ہوگی, پسیں گے ہم. بالکل ٹھیک, ہم کہاں جائیں؟ یا اصل میں یہ اس میں ایک نیا ان کو نے ایک سوچ بچار شروع کر دی کہ ہم کہاں کھڑے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. سلمان صاحب
ہم اس پہ بارہا گفتگو کر چکے ہیں اور ہم نے جتنی گفتگو کر لی ہے اس کے بعد میاں صاحب کو تو آ ہی جانا چاہیے تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے ایک مسلم لیگی سے پوچھا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو معاملہ ہے پارٹی اس پہ کیا سوچ رہی ہے, تو اس نے کہا کہ سلمان صاحب آپ بھی بڑے عجیب لوگ ہیں یار, پارٹی کے پاس کہاں یہ فیصلہ ہے کہ وہ یہ سوچے, یہ تو خاندان نے سوچنا ہے, جو شریف خاندان ہے. دیکھیے جب سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے خاندانوں تک مسلط کر دیں گی اور خاندانوں پہ ڈال دیں گی تو پھر فیصلہ پارٹی نے نہیں کرنا. یہ مسلم لیگ کا فیصلہ نہیں ہے, یہ سارا کا سارا فیصلہ شریف خاندان کا. اور میں بار بار کہتا ہوں اس جماعت کے اندر ایک وراثت کی لڑائی کا سارا معاملہ چل رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات ذرا دیکھیے, 10 لوگ یہاں سے سگنل بھیجتے ہیں نواز شریف صاحب آپ واپس نہ آئے پھنس جائیں گے. 10 لوگ ان کو سگنل بھیجتے ہیں نواز شریف صاحب واپس آئیں کیونکہ الیکشن ہم آپ کے بغیر نہیں جیت سکتے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے شہباز شریف کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا. شہباز شریف نے جو ماڈل بنایا ہوا تھا اس ماڈل کے تحت تو نواز شریف صاحب کو لندن میں بیٹھنا تھا تاکہ وہ اپنا پولیٹیکل کنٹرول اپنا بھی اور اپنے بیٹے کا بھی کنٹرول کریں. مریم یہ سمجھتی ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے اور میرا کوئی رول نہیں بنتا تو یہ سارا کنٹرول تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا بن جائے گا. اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ نکالا جائے. اچھا اب نواز شریف صاحب جو ہیں آپ کا خیال ہے وہ پارٹی سے پوچھ کے آئیں گے, کیا وہ شہباز شریف سے پوچھ کے آئیں گے, کیا وہ باقی لوگوں سے احسن اقبال سے پوچھیں گے, سردار ریاض صادق سے پوچھیں گے؟ وہ فیصلہ جو ہے وہ تو انہوں نے خود کرنا ہے. اور وہ فیصلہ کیسے ہوگا وہ سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے. فیصلہ تب ہوگا جب کوئی ڈیل ہوگی, کیونکہ وہ تو جسے کہتے ہیں لڈو کھانے کے آدمی ہیں. وہ تو کوئی سٹرگل کے آدمی نہیں ہے, وہ کوئی جدوجہد کے آدمی تو نہیں ہے, وہ کوئی مار کھانے والے آدمی تو نہیں ہے. وہ پہلے بھی گئے تھے جنرل مشرف کے دور میں, آئے بھی کسی طریقے سے تھا, سب کو پتا ہے. اس لیے وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کوئی ڈیل ہو جائے تو پھر میں چلے جاؤں گا. پھر وہ صحت مند ہو کے نا جیسے آ جائیں گے. جیسے زرداری صاحب جو ہیں وہ سارا دن بڑے ایکٹیو رہتے ہیں, جب عدالت میں جاتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں, لکڑی پکڑ لیتے ہیں, آواز بھی نہیں نکلتی. اللہ ان کو صحت دے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈرامہ کیسا شاندار ہے کہ جس پارٹی کے لیڈر کو پکڑے وہ فوری طور پہ بیمار ہو جاتا ہے. لیکن سلمان صاحب ایک کریڈٹ تو آصف علی زرداری کو دیں, دیکھیں خالد صاحب ایک کریڈٹ ضرور دیں کہ وہ ساری صورتحال کے باوجود وہ ملک سے باہر نہیں گئے. سے نکلنے کے لیے عدالت سے رجوع بھی نہیں کیا. کہا گیا کہ آپ رجوع کریں, انہوں نے نہیں کیا. وہ کیوں کریں؟ یہ فرق ہے ویسے نواز شریف اور آصف علی زرداری میں ایک فرق تو مانے. ٹھیک ہے فرق ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ کیوں رجوع کریں جب یہاں انجوائے کر رہے ہیں. نہیں. اچھا ویسے گئے تھے جب انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم جانے والے نہیں اور آپ جانے والے ہیں, اس کے بعد وہ دبئی جا کے بیٹھ گئے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ انہیں پتا ہے کہ گیلے پہ پیر کب رکھنا اور کب نہیں رکھنا. ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور آ کے بات کریں گے اس کے سندھ میں بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا طویل ترین دھرنا جاری ہے. اور جمہوریت کے جو یہ دعوے دار ہیں جو باہر دوسرے صوبوں میں جمہوریت تلاش کرتے پھر رہے ہیں, ذرا اپنی بکل میں بھی ایک دفعہ نظر ڈال لیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اگر تم جیسے غدار ہمارے درمیان نہ ہوتے تو ریاست پر منگول قابض نہیں ہو سکتے تھے. ہم دونوں مل کے ابھی بہت سی جانیں لیں گے. تمہاری زبانیں اگر گستاخی کریں گی تو میں انہیں تمہارے حلق سے کھینچ دوں. تم آج تک اس فتنے کا حصہ بنی رہی. کچھ اور ضروری نامکمل کاموں کی تکمیل بھی انجام تک پہنچانا باقی ہے. ظالم کے خلاف جنگ اگر ہزاروں سال بھی جاری رہے تو ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں. ویلکم بیک جی. اور ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی میں جو جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے وہ اس کو نصف جو ہے ماہ سے زیادہ ہو گیا. ڈیڈ لاک جو ہے وہ ویسے ہی برقرار ہے. اور میں نے جیسے بریک سے پہلے کہا تھا کہ جماعت پیپلز پارٹی جو خود کو بڑی جمہوریت کی چیمپئن کہتی ہے, اپنے صوبے کے اندر اپنی جو باقی جماعتیں ہیں مخالف جماعتیں
ان کو مطمئن نہیں کر پا رہی اور نکل رہی ہے باہر عوام کو انصاف دلانے کے لیے. اپنے صوبے کے اندر تو لوگوں کو انصاف دلا دیں. حفیظ صاحب, جماعت اسلامی کا دھرنا نہایت خاموشی کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ جاری ہے. جماعت اسلامی کی مہربانی ہے, وہ باقیوں کی طرح دھرنا نہیں دیا ہوا, لیکن ان کا سٹینڈ تو اپنی جگہ پہ ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. دیکھیں انہوں نے ایک جمہوری دھرنا دیا ہے, جمہوری احتجاج کر رہے ہیں, کوئی اپنا توڑ پھوڑ نہیں, کوئی ہوا نہیں. اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہیں اور بارش بھی ہوئی, پیچھے کراچی میں بارش بھی ہوئی, سردی بھی اتنی ہے, لیکن وہ وہاں ڈٹے رہے. اب دیکھیں جب آپ اس طرح کی اسٹرگل کرتے ہیں تو آپ کی سنی جاتی ہے. اب سنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ ان سے مذاکرات کرنے کو تیار ہے, جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ان سے مذاکرات کرنے کو تیار ہے کہ کچھ اپنا دیکھیں اگر وہ کچھ کے پوائنٹ ان کے صحیح ہیں, کچھ جینوئن چیزیں ہیں, تو آپ ان کو کر لیں, ڈسکس کر لیں. جمہوریت اور پارلیمانی سیاست جو ہے نام ہی اور اس کا ہے کہ آپ اپنا کو شیئر کریں, اپنے آپ کو ویوز شیئر کریں اور ٹیبل پہ بات کریں, بجائے اس کے کہ وہ اپنا دھرنا دیں, آپ انہیں روکیں اور پھر اپنا کوئی اور صورتحال پیدا ہو. اور اس میں دیکھیں آپ دیکھیں MKM خاموش ہو گئی ہے, باقی جماعتیں خاموش ہو گئی ہیں, لیکن یہ جماعت اسلامی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پرامن دھرنا دے کہ یہ اپنا یہ وزن جو ہے یہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اپنا ریسرچ کرایا کہ بھائی دھرنے اور اس طرح بھی ہوتے ہیں, اور دھرنے جو یہ فضل الرحمان صاحب اور مسلم نون کر رہے ہیں وہ جو توڑ پھوڑ اور دھماکہ اور دھماکہ کر رہا ہوں, دھماکہ خرید انٹریاں وہ نہیں. میرے خیال میں جماعت اسلامی کو جس سیاست کو آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو ان کا طریقہ کار ہے, جس طرح وہ یہ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں, انہیں میں اپریشیٹ کرتے ہیں اور سننا چاہیے مسلم حکومت. ایک بات جو شفیق نے بھی کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, جماعت اسلامی لوکل گورنمنٹ کی سب سے بڑی حامی ہے. آپ کو یاد ہے نعمت اللہ خان صاحب کراچی کے جب ناظم آئے تو کراچی کی ڈیولپمنٹ میں ان کا ایک بڑا اور یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو اس وقت کراچی کے امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں, ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے تمام جماعتوں کے مقابلے میں, وہاں پہ اپوزیشن جماعتوں کے مقابلے میں نہ صرف لیڈ کیا ہے بلکہ ایک متبادل تجویز کردہ ایک پورا نظام بھی دیا ہے, اور جتنی آرگنائز طریقے سے جماعت اسلامی نے اپنی تجاویز پیش کی ہیں, جس کی وجہ سے حکومت کو ایک ڈیفینسو موڈ میں آنا پڑا ہے, کیونکہ باقی جماعتیں احتجاج تو کر رہی ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں احتجاج کر رہی جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پورا وہاں پہ سٹیج سجایا ہوا ہے. اور ایک بات یہ ہے, جس کسی نے پیپلز پارٹی کا جمہوری چہرہ دیکھنا ہے نا, اس کو یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ضرور پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. وہ بلاول جو بڑی بڑی دعوے کرتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کا, وہ اپنے صوبے میں ڈسٹرکٹس کو خود مختاری نہیں دینا چاہتا. ایک بات. دوسرا اس کا المیہ دیکھیں, شہری سیاست کو وہ کوئی رائٹ نہیں دینا چاہتا ہے. سار رانا صاحب, اس کو سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, جہاں جہاں اربن ایریا ہے نا, جہاں ان کا کوئی اثر و نفوذ نہیں ہے, وہاں وہ چاہتے ہیں کہ اختیارات اپنے تک رکھ لیں, اور سارے کے سارے اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس, تمام کے تمام ڈپارٹمنٹ ان کے پاس, اور جو تھوڑے بہت اختیارات تھے بھی 2013 کے ایکٹ میں وہ بھی انہوں نے واپس لے لیے. تو پیپلز پارٹی کا تو یہ ماتم کرے نا کہ وہ ماشاءاللہ جمہوریت کے ساتھ اتنے سنجیدہ ہیں کہ سینٹرلائزڈ بیسڈ ماڈل چاہتے ہیں, اختیارات اپنے تک رکھنا چاہتے ہیں, نہ انتظامی نہ مالی اختیارات دینا چاہتے ہیں. تو جماعت اسلامی کو کریڈٹ ہے کہ وہ کراچی میں بیٹھ کے پیپلز پارٹی کو بیڈلی طریقے سے ایکسپوز کر رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ناصر شاہ جو ان کے وزیر بلدیات ہیں اور سعید غنی وہ گھبرا کے ان کے پاس گئے ہیں اور ان کا دھرنا ختم کرانے کی کوشش کی, انہوں نے انکار کر دیا. جب تک مطالبے تسلیم نہیں ہوں گے ہم دھرنا. ڈیڈ لاک تو برقرار ہے خالد صاحب, اور کیمپ میں گئے بھی اور سارا کچھ. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھ رہے کہ جو بلدیاتی انتخابات اور نظام کی اصل روح ہے وہ یہ ہے کہ جب تک نیچے تک ٹرکل ڈاؤن پالیسی کے تحت نیچے تک اختیارات نہیں آئیں گے تو اس نظام کا فائدہ ہی کوئی نہیں. دیکھیے رانا صاحب, جماعت اسلامی کراچی کے اندر بلدیات کے حوالے سے اور کراچی کی جو بلدیاتی سیاست ہے اس میں ہمیشہ ایک بڑی سٹیک ہولڈر جو ہے وہ رہی ہے. نعمت اللہ صاحب سے پہلے بھی جماعت اسلامی کے پاس عبدالستار 2 بار میئر کراچی شفیق صاحب اب وہ رہے ہیں, اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ درست ہے کہ کراچی کا نظام جو ہے بلدیاتی نظام ہے اس کو بااختیار بنایا جائے, اور اسی طرح بااختیار بنایا جائے جس طرح پنجاب کے بلدیاتی نظام کے اندر جو میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور ہے اس کو بااختیار بنایا گیا ہے, اور یہاں پر جتنی بھی اتھارٹیز LDA سمیت PHA سمیت جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ لارڈ میئر کے جو ہیں وہ متحد کی گئی ہیں. اگر بااختیار آپ اداروں کو بلدیاتی اداروں کو بنائیں گے تو پھر بلدیاتی ادارے اسی صورت میں ڈیلیور کر سکیں گے. تو اس پر سندھ حکومت کو غور کرنا چاہیے اور ان کے مطالبات کو پورا کرنا چاہیے. 18ویں ترمیم آئی, بڑا شور مچایا پیپلز پارٹی نے, جی لٹے گئے, مارے گئے. اب اس میں سے جو انہوں نے شاید تھا وہ نکال لیا, اور باقی جو ڈلیوری کرنی تھی وہ کی نہیں, یعنی وہ جو اختیارات نیچی سطح پہ دینے تھے وہ دیے نہیں. اب KP میں دیکھ لیں کیا نظام ہے, اس میں کوئی اپوزیشن کھڑی ہوئی ہے. پنجاب میں دیکھ لیں کتنی اسٹرانگ اپوزیشن حسین کو نیون کی کوئی کھڑی ہوئی ہے.
تو کیا سندھ حکومت کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ باقی صوبوں میں جس طرح ایک بلدیاتی نظام آ گیا ہے اس کو کوئی پیروی کرے یا اس جیسا لے آئے اور سب کچھ سارے اختیار اپنے طرف ہڑپ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ ٹھیک ہے، لیاقت بلوچ صاحب لائن پہ ہے، پھر میں آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ لیاقت صاحب نے کہیں جانا ہے تو میں کہہ رہا پہلے ان سے بات کر لیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جناب۔ ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے، اور نصف ماہ ہو گیا، ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے، تو اب کیا تازہ ترین صورتحال کیا ہے سر وہاں پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں گزشتہ 14-15 دن سے سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے، جس میں مرد و خواتین اور نوجوان بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ میں خود بھی اس دھرنے میں شریک ہوا تھا اور لوگوں کے جذبات سے آگاہی حاصل ہوئی تھی۔ جی اسی دن صوبائی حکومت کا ایک وفد ناصر شاہ صاحب کی قیادت میں مذاکرات کے لیے آئے، اور دھرنے کے شرکاء نے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تمام تفصیلات ان کے سامنے رکھی، تو ان کے پاس کوئی ایسا جواب تو نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو مطمئن کر سکتے۔ ان کا خیال تھا کہ بس دھرنا ختم کر دیا جائے اور چیزیں بعد میں دیکھیں گے، جبکہ دھرنے والوں کا مطالبہ یہی ہے کہ کراچی ایک میگا سٹی ہے، کراچی کو ایک طویل مدت سے محرومیوں کا شکار کیا گیا ہے۔ اب سندھ حکومت نے بلدیاتی ایکٹ میں ایسی ترامیم کی ہیں جس سے کراچی کے حقوق کو، اختیارات کو مزید سلب کر لیا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے۔ جی سر بالکل، یہ ہم اس پہ چونکہ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، لیکن اپنے صوبے کے اندر وہ جمہوری اقدار کی جو ہے نفی کر رہی ہے۔ ایک سیاسی جماعت 15 دن سے دھرنے پہ ہے۔ دھرنے کے موقع پر بھی یہی کہا کہ بلاول زرداری بھٹو صاحب لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں۔ احتجاج اور دھرنا ان کا سیاسی جمہوری آئینی حق ہے، لیکن وہ جو موقف لے کے وفاقی حکومت کے خلاف نکلیں گے تو اس سے پہلے تو انہیں اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے۔ گھر کے اندر لوگ سراپا احتجاج ہیں، اسے ایڈریس کرنا چاہیے۔ سندھ کا ایک بڑا شہر کراچی، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ خود پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے لیے سندھ حکومت کے اقدامات کے دفاع کے لیے ان کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے، تو بلاول زرداری بھٹو صاحب کو احتجاج کرنے سے پہلے اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے، اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنی چاہیے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے، پھر ان کے مطالبات میں بھی کوئی وزن پیدا ہوگا۔ لیکن وہی چیز جو اگر وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت عوام کو تنگ کر رہی ہے اور یہی اقدامات پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بھی کر رہی ہو، پھر دونوں کے موقف میں تو کوئی فرق نہیں ہے، اقدامات میں فرق نہیں ہے، عوام کو تو بالکل ایک دھوکہ تو نہ دیا جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب۔ سوال تھا کہ اپنا کے پی اور بلوچستان اور جو پنجاب میں سسٹم آیا ہے، تو پیس پارٹی کو کیا تکلیف ہے کہ وہ تمام اختیارات اپنی جیب میں رکھنا چاہتی ہے؟ تو بلدیاتی نظام تو ہے ہی ہے کہ آپ نیچے عوام تک اختیارات دیں، نیچے تک جائیں۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جس صوبے کے اندر شاہ رخ جتوئی جیسے واقعات ہوں، جس صوبے کے اندر ناظم جھوکیوں کی جو شہید ہونے والے صحافی ہیں، ان کی بیگم کو اپنی زندگی بچانے کے لیے رینجرز کی پناہ میں جانا پڑ جائے، جس صوبے کے اندر نیب کو انتہائی مطلوب ملزم جو ہے اس کو وہ ہاسپٹل کے اندر ایک عیاشی کی زندگی گزار رہا ہو، سابق صوبائی وزیر، وہاں پہ وہ کیوں یہ چاہیں گے کہ جمہوری اقدار ہو اور جمہوری اقدار کے بعد وہاں پہ جناب علی قانون کی عملداری ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ جو ہائی آفیشل اداروں کے تھے وہ اس بات پہ انہوں نے احتجاج کیا کہ ہم چائنا کٹنگ، ہم بھتہ خوروں کو، ہم ٹارگٹ کلرز کو پکڑ کے لے کے آتے ہیں، اور جو سندھ پولیس ہے وہ جان کے ناقص تفتیش کر کے ایسا ماحول بناتی ہے کہ وہ عدالتوں سے بری ہو جائے۔ وہ سندھ پولیس جو ہے، وہ سندھ پولیس تو رکھی ہی وڈیروں کے ناموں پہ رکھی گئی ہے۔
تو ایسے ملک کے اندر, ایسے صوبے کے اندر آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں شفیق صاحب کہ یہ پارٹی جمہوری اقدار کے اوپر چلے گی اور عوام تک جو ہے وہ ثمرات بھی پہنچیں گے؟ کراچی جیسا میگا سٹی, حیدرآباد جیسا میگا سٹی, وہاں پہ وہاں کی لوکل قیادت جو ہے وہ آ جائے گی, پھر تو ان کی منوپلی ختم ہو جائے گی, ان مافیاز کی منوپلی ختم ہو جائے گی. رانا صاحب, ایک مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی اور میں نے بہت سے لوگوں نے یہ بار بار بات کی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے نا, اس کے اندر کچھ بنیادی اصول آپ کو سینٹرلائز طے کرنے پڑیں گے, وفاقی حکومت کو طے کرنے پڑیں گے. اگر آپ یہ صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے نا, یہاں نہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بنے گا اور نہ یہاں لوگوں کی معیار زندگی بدلے گی. وفاق کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے کہ صوبے ایک ایسا قانون کیوں بنا رہے ہیں جو غیر آئینی ہے اور کیوں اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اچھا سر, روزنامہ پاکستان کا اداریہ ہے کھاد کا بحران, اور اس میں اس طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ جو یہ کھاد کا بحران ہے اس کے اوپر قابو پایا جائے, اس کی اسمگلنگ کو روکا جائے, کیونکہ اگر یہ اسمگلنگ نہ روکی تو ڈیفینیٹلی کسانوں کو مشکلات ہوں گی اور فصل جو آنے والی ہے وہ بھی متاثر یہ ہوگی. رانا صاحب بحران کھاد کا, یوریا کھاد کے بحران کے حوالے سے بات رہے, بحران نہیں ہے, مس مینجمنٹ ہے. اور پیداوار بھی پاکستان کے اندر وافر ہے, اس کے ساتھ 50,000 ٹن جو ہے وہ چائنا سے بھی جو ہے وہ یوریا کھاد منگوائی جا رہی ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ بارشیں ہوئی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے لوگ کسان جو ہیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اور فوری طور پر جو ہے ہر کسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی فصل کو بارش کا فائدہ پہنچے اور اسے نیاگ پانی جو ہے وہ نہ دینا پڑے. تو اس وجہ سے جو ہے ایک لوگوں کا رجحان جو ہے زیادہ ہو گیا, جیسے ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے, اور ذخیرہ اندوزی کے باعث جو, اور اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر جو ہے 10,000 روپے فی بوری یوریا کھاد ہے, لیکن پاکستان میں تو 1,700-1,800 تک جو ہے یہ اس کا سرکاری ریٹ ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یوریا کھاد آئی اور ہم نے وافر مقدار میں وہ بنائی, لیکن اس کے بعد جب وہ گوداموں میں جا کے چھپا دی جائے گی اور کسان ایک ایک بوری کے لیے طویل قطار میں کھڑا ہوگا, اور اس کو جب ملے گی تو شام ڈھل چکی ہوگی, وہ نہ کھیتوں میں جانے جوگا نہ کچھ, اور پھر اس کے بعد یہ جو مافیا جس کے خلاف وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ جہاد کا علم بلند کرتے, اگر وہ اس طرح شفیق صاحب چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتا رہے گا تو ڈیفینیٹلی اثرات تو پڑیں گے نا. بالکل صحیح بات کی خالق قیوم صاحب نے, یہ مسئلہ ہے مینجمنٹ کا. آپ کا لیڈرشپ جو لیڈرشپ آپ کو پالیسی آپ کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں, اب اس پہ عمل درام کرنا ہوتا ہے. نیچے آپ کی مشینری نے, پنجاب حکومت نے, ہر جو صوبے کی حکومت اس نے کرنا ہوتا ہے, یا نیچے جو مشینری ہے. اب یہ اپنا اصل ایشو ہے مینجمنٹ کا. اب کسان کو کھاد نہیں ملے گی تو وہ تو اپنا احتجاج کریں گے اور اپوزیشن جو ایکسپائٹ کرے گی. یہ جو ہائر ٹریکٹر مارچ ہے, سوری پھر میں رینڈر ٹریکٹر کہہ دیا, ہائر ٹریکٹر مارچ بھی کسی نظریے سے کیا گیا ہے. یعنی اپوزیشن کا کام ہی ہوتا ہے, اپوزیشن چاہتی ہے کہ گورنمنٹ کی جو کمزوری ہے یا جو کئی کمیاں ہیں جو جس سے عوام کو تکلیف ہے تو اس کو ایکسپائٹ کریں. یہ خالد صاحب بالکل ٹھیک ہے, یہ مینجمنٹ کا ایشو ہے اور اسے توجہ دینی چاہیے. اس پہ مینجمنٹ میں پنجاب گورنمنٹ کو اور دوسرے ادارے جو ہیں انہیں توجہ دینی چاہیے کہ بھائی اس کی سپلائی جو اگر وافر ہے جو یقینی بنائیں, جس طرح چینی کو بنانا, چینی وافر تھی اور اس کو ہولڈنگ کر کے اس کی قیمتیں کہاں پہنچا دیں گی, یہ یہاں مینیج کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. روزنامہ ڈان میں احمد بلال محبوب صاحب کا کالم ہے سیکورٹی اینڈ بیونڈ. وہ کہتے ہیں کہ فارم فنڈنگ مقدمہ اور اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اور مالی معاملات کی طرف جو خرابیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور ای سی پی کھلی سماعت بھی کرے تاکہ دونوں طرف کے وکیل دلائل دیں, عوام آدمی کو پتہ چلے. دیکھیں بنیادی طور پہ تو ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو فنڈنگ کے معاملات ہیں اس کے اندر شفافیت ہونی چاہیے. لیکن اب آپ دیکھیے صرف یہ فورن فنڈنگ کے کیس کو 7 سال لگ گئے ہیں شفیق امان صاحب. اگر 7 سال یہ لگ گئے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی فنڈنگ کے اوپر کو دیکھنے کے لیے بھی 7 سال لگ جائیں گے تو پھر آپ کوئی نظام نہیں بنا سکیں گے. میرا خیال ہے کہ اب اس کی ساری یہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس کی روشنی میں ہمیں ایک شفاف نظام بنانا پڑے گا سیاسی جماعتوں کے اندر, اور ایک لیگل فریم ورک بننا چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو فنڈنگ کا طریقہ کار ہے اس کو کیسے لیا جائے گا, کیسے شفاف بنایا جائے گا, کیسے اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے گا, وہ مجھے لگتا ہی ہے. لیکن جو چائے کی پیالی میں سے طوفان پیدا کرنے کی کوشش کی تھی نا اس فورن فنڈنگ کیس میں, وہ سکوٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے نا اس میں سے وہ نکل نہیں سکتی. ٹھیک ہے, آپ آج کا ٹاپ ٹرینڈ ہے جی پی ایس ایل 2022 اور اس کا جو ترانہ ہے وہ عاطف اسلم اور آئمہ بیگ گنگنائیں گی.
आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, जाते हुए एक दिलचस्प खबर आपसे शेयर कर दूं कि मलका बरतानिया ने अपने बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगने के बाद कहा है, उनसे सारे एजाज़ात जो हैं वापस ले लिए और उनसे कहा है कि ये एजाज़ात आपसे वापस ले लिए जाएंगे, ले लिए गए हैं। फौजी एजाज़ भी वापस ले लिए गए और शाही एजाज़ बरात भी वापस ले ली गई। कहा गया कि अदालतों का सामना करें, जाके अदालतों से अपने आप को क्लियर होके आए, फिर ये बरात और ये एजाज़ आपको वापस मिलेगा। ये एक मलका का कहना। और एक शहजादी का कहना ये है कि जमहूरी हुकूमत को हमने गिराना चाहिए, कोई भी हरबा इस्तेमाल करना पड़े। एक शहजादी ये कहती है और एक मलका ये कहती है। आप फैसला करें कि असल मलका कौन है और असल जमहूरियत के चैंपियन कौन है। इंशाल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी।